मेरा नाम नासिर है। मेरा ताल्लुक साहिवाल से है। अपने इलाके में मुनासिब रोजगार ना होने के सबब मैंने लाहौर में एक किराए की एक दुकान लेकर गारमेंट्स का कारोबार शुरू किया। दुकान के करीब ही एक कमरे का छोटा सा मकान भी, जो मैंने किराए पर ले लिया। मैं उस छोटे से कमरे में अकेला ही रहता था। जुम्मे की शाम दुकान जरा देर पहले बंद करता और बजरिया बस अपने घर अपने बच्चों के पास चला जाता और इतवार की सुबह वहीं से सीधा दुकान पर आ जाता। मैं शादीशुदा हूँ और मेरे 3 बच्चे भी हैं। बीवी भी माशाल्लाह बहुत अच्छी है। मेरे वालिदैन की बहुत अच्छी तरह खिदमत करती है, उन्हें किसी शिकायत का मौका नहीं देती, इसलिए घर में अपने बच्चों से तवील दूरी मुझे नागवार नहीं गुजरती। मैंने दुकान पर एक मुलाजिम भी रखा हुआ था जो मेरा हाथ बटाता था। एक सुबह हस्बे मामूल फजर की नमाज पढ़कर मैं अपनी दुकान पर पहुंचा तो दूर से ही मुझे अपनी दुकान के थड़े पर कोई सोया हुआ दिखाई दिया। मैंने सोचा कि लो भाई, अब उसे जगाना भी पड़ेगा। ये चरसी मवाली या फकीर किस्म के लोग अमूमन रात के वक्त जहां मौका देखते हैं सो जाते हैं और सुबह उठकर कहीं ना कहीं चले जाते हैं। दुकान के थड़े पर सोए हुए शख्स को देखकर दिल से यही दुआ निकली कि या खुदा ये कोई फकीर ना हो। करीब जाकर उसे झंझोड़ने का इरादा किया तो कुछ अजीब सा लगा। ये कोई फकीर या मवाली नहीं लग रहा था। उसने कीमती शाल ओढ़ रखी थी। यकीनन ये कोई मुसाफिर होगा जो रात अपने इलाके की गाड़ी ना मिलने के सबब सो गया होगा। चंद लम्हों में बेशुमार ख्यालात मेरे दिमाग में आए और गए। बहरहाल मैं कब तक उसके बेदार होने का इंतजार करता। दुकान तो खोलनी ही थी। मैंने नरमी से आवाज दी और कहा, उठो भाई, अपना बिस्तर कहीं और लगाओ, मुझे दुकान खोलनी है। मुसाफिर या जो कोई भी वो था, उसने करवट बदली और उठ बैठा। यकायक मेरे पसीने छूट गए। वो औरत थी और बे इंतहा खूबसूरत जवान औरत। मैंने घबरा कर दाएं बाएं देखा। दूर दूर तक कोई भी नहीं था, अलबत्ता स्ट्रीट लाइट रोशन थी। चंद दुकानों के इश्तिहारी बोर्ड भी रोशन थे, लेकिन उनकी रोशनी कम पड़ रही थी क्योंकि सूरज तुलू होने वाला था। अच्छी खासी रोशनी फैल चुकी थी। उस रोशनी में उस औरत का चेहरा बहुत हसीन लग रहा था। हमारी आंखें चार हुई तो मैंने घबरा कर उसके चेहरे से नजरें हटा ली। मेरा मुलाजिम अरशद भी देर से ही आया करता था। अरशद के आने से पहले पहले मैं झाड़ पूंछ का काम खुद ही कर लिया करता था और फिर बैठकर तिलावत किया करता था। दुकानदारी की ये हालत थी कि बाज़ औक़ात तो पहला गाहक ही दोपहर 2 बजे के बाद आता। ये आपकी दुकान है? उसने सवाल किया। मैंने हिम्मत करके उससे देखा। वो मुझे ही देख रही थी। गोल चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें, दुपट्टे से सर और पेशानी को ढका हुआ था। जी मेरी ही है। मैं हकलाया तो वो मुस्कुराने लगी। शायद मेरी हकलाहट से लुत्फ अंदोज हो रही थी। माफी चाहती हूँ, मैं पूछे बगैर आपकी दुकान के आगे सो गई थी। चले कोई बात नहीं। मुझे समझ नहीं आई कि मुझे इस मौके पर क्या कहना चाहिए था। ये सब कुछ मेरे लिए कतई गैर मुतवक्को था। वो थड़े से उतरकर खड़ी हो गई थी। आप दुकान खोलें, मैं कहीं और जाकर सो जाती हूँ। आप कौन हैं और कहाँ रहती हैं? मैंने हिम्मत करके पूछ लिया। मैं भी कहीं रहती थी। उसने गहरी सांस ली और कहा, मेरा भी कोई घर था, अब देखे किस्मत कहाँ ले जाए। ये कहते हुए वो आहिस्ता आहिस्ता एक जानिब चल दी। जाने दो, मेरा क्या है। मैंने सर झटक दिया। मैं शटर उठाकर दुकान में दाखिल हुआ। दुकान के अंदर अभी भी अंधेरा ही था। मैंने लाइट ऑन की और कुरान पाक की तिलावत करने बैठ गया। कुछ देर बाद अचानक वो औरत दोबारा आ गई। अब की बार उसने शाल का एक कोना अपने हाथ से अपनी नाक पर रोक रखा था। सिर्फ उसकी आंखें ही दिखाई दे रही थी। सुनिए, इस मार्केट में कोई बैतुल खुला नहीं है। उसने टुकड़ों में बात की, ताहम जुमला पूरा हुए बगैर ही मैं बात समझ गया। यहाँ करीब ही सीढ़ियाँ हैं, उसके नीचे एक बैतुल खुला है तो सही, लेकिन इस वक्त वो बंद होगा। पहले खुला रहता था, लेकिन चरसी और शराबी आते थे, इसीलिए रात को बंद कर दिया जाता है। अगर आपको जरूरत पड़ जाए तो क्या करते हैं? हाँ, तो थोड़ी देर में खुल जाएगा। जिसके पास चाबी होती है उसकी दुकान नजदीक ही है, 9 बजे तक आ जाएगा। फिर उसने कहा, मैं कहाँ जाऊँ? जी, मैंने हैरान होकर कहा, क्योंकि मेरे ख्याल में उसका ये सवाल बेतुका था। ये भी कोई पूछने की बात है भाई, तुम अपने घर जाओ। घर? वो हंसी। मेरा कोई घर होता तो सारी रात आपकी दुकान के थड़े पर ना गुजारती। मुझे ख्याल आया कि वाकई उसका कोई घर होता तो एक ही शाल में मेरी दुकान के थड़े पर सोई हुई ना पाई जाती। चौकीदार ने भी अगर उसे सोया हुआ देखा होता तो चरसी या भिखारी समझकर नजरअंदाज कर दिया होगा। तो तुम्हारा कोई घर नहीं है? मुझे भी तजस्सुस था कि आखिर पूछूं, रात के अंधेरे में ये औरत यहाँ क्या कर रही है। नहीं, मेरा कोई घर नहीं है। मेरे माँ बाप फौत हो चुके हैं। मेरे 3 भाई हैं, शादीशुदा हैं। उनकी बीवियां मुझे नौकरानी से ज्यादा नहीं समझती। मैं उनके घर का सारा काम करती हूँ, उनके और उनके बच्चों का ख्याल रखती हूँ। और जब रात होती है तो सब अपने अपने कमरों में घुस जाते हैं। मैं सहन में पड़ी रहती हूँ। बारिश अगर हो जाए तो सारी मेरे ऊपर होती है। एक जगह बैठकर रात गुजार देती हूँ।
کوئی بھی مجھے اپنے کمرے میں داخل نہیں ہونے دیتا، بھائی بھی مجبور ہیں، پرائی عورتوں کے آگے یتیم سگی بہن کی بات سننے کی بھی انہیں فرصت نہیں۔ میں بھائیوں کا گھر چھوڑ آئی ہوں، ان سب کو سوتا ہوا چھوڑ آئی ہوں۔ اس کا لہجہ پگھلا دینے والا ہوتا گیا۔ کہاں ہے تمہارے بھائیوں کا گھر؟ میں نے کہا نا کہ میں چھوڑ آئی ہوں، اس کا مطلب یہی ہے کہ میں چھوڑ آئی ہوں، میں وہاں دوبارہ نہیں جانا چاہتی۔ اس نے سر ہلایا تو اس کی ناک کی نوک پر ٹکا شال کا کونا ڈھلک گیا اور اس کا دلکش چہرہ نگاہوں کو خیرا کرنے لگا۔ اس نے بھی دوبارہ چہرہ ڈھانپنے کی ضرورت نہیں سمجھی۔ پھر بھی کون ہے تمہارے بھائی؟ کہیں قریب ہی رہتے ہیں؟ کیا میں انہیں جانتا ہوں؟ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کیا مجھے ان کے حوالے کر دیں گے؟ مجھے یقین ہے کہ مجھے کوئی بھی تلاش نہیں کرے گا۔ نہیں نہیں، میں تو ویسے ہی پوچھ رہا تھا۔ مجھے اس وقت بیت الخلاء کی شدید ضرورت ہے، پر میں کیا کر سکتا ہوں؟ یہاں تو ایسا کوئی بندوبست نہیں ہے۔ میں نے بتایا نا کہ جس دکاندار کے پاس اس مارکیٹ کے بیت الخلاء کی چابی ہے وہ 9 بجے تک آ جائے گا، تو میں 9 بجے تک بیٹھی رہوں۔ اگر اس وقت آپ کو بیت الخلاء جانا پڑے تو کیا کریں گی؟ دیکھیے، اگر کوئی ایسی ضرورت پڑ بھی جائے تو میرا گھر دور نہیں ہے، پھر مہربانی کریں مجھے اپنے گھر لے چلیں۔ لیکن میں کیسے؟ میں ہکلا کر بولا۔ صورتحال میرے لیے مزید سنگین ہو گئی تھی۔ میں یہاں اکیلا رہتا تھا، اکیلے بندے کو ویسے بھی کوئی مکان کرائے پر نہیں دیتا۔ یہ تو مجھے جاننے والے جانتے ہیں کہ میں شادی شدہ ہوں اور میرے بیوی بچے ساہیوال رہتے ہیں، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ میں شریف آدمی ہوں۔ اب تک میرے گھر پر کوئی محلے دار، کوئی رشتہ دار تک نہیں آیا۔ جس سے کوئی کام ہوتا ہے وہ دن میں کسی وقت دکان پر آ جاتا ہے۔ سب سمجھتے ہیں میرے گھر نہ ٹی وی ہے، نہ کوئی بات کرنے والا۔ رات کو عشاء کے بعد میں صرف جا کر سو جاتا ہوں اور صبح سویرے اٹھ کر مسجد اور وہاں سے سیدھا دکان پر۔ ایسے میں کسی محلے دار نے میرے گھر سے کسی عورت کو نکلتا یا داخل ہوتا دیکھ لیا تو مکان ہی خالی کروا دیں گے۔ نہیں، میں تمہیں اپنے گھر نہیں لے جا سکتا، میں نے 2 ٹوک لہجے میں کہا۔ پتہ نہیں کون عورت ہے، میں اس کے ساتھ ذرا سی نیکی کروں اور محلے بھر میں بدنام ہو جاؤں، پھر کسی ایسی جگہ کا پتہ بتائیں جہاں میں جاؤں۔ وہ بات ادھوری چھوڑ کر چپ ہو گئی۔ میں سب سمجھ رہا تھا، لیکن کیا کرتا؟ اس عورت کا میری دکان پر زیادہ دیر تک موجود رہنا بھی ٹھیک نہیں تھا۔ اگر چوکیدار نے اسے یہاں صبح ہی صبح دیکھ لیا تو بھی بات کا پتنگڑ بن جائے گا۔ ادھر آؤ، میں نے اسے دکان کے اندر بلایا۔ دیکھو، میں ایک عزت دار آدمی ہوں۔ تو کیا عزت دار آدمی بیت الخلاء کبھی نہیں جاتا؟ وہ تیزی سے بولی۔ میرا مطلب ہے کہ میں تمہیں اپنے گھر لے جاؤں اور کسی نے دیکھ لیا تو؟ کون دیکھے گا؟ کسی اتنی فرصت ہے کہ آپ کی نگرانی کرے؟ آپ چلیں، آپ کی بیوی سے میں خود ہی بات کر لوں گی، اسے اپنی مجبوری بتا دوں گی۔ میں اپنے گھر میں اکیلا رہتا ہوں، بیوی بچے نہیں ہیں میرے ساتھ۔ تو کیا ہوا؟ میں کوئی ہمیشہ کے لیے آپ کے گھر نہیں جا رہی، یہ بات نہیں ہے، میں جلدی سے بولا۔ اچھا سنو، یوں کرتے ہیں، تم یہاں سے سیدھی چلی جاؤ بینک تک پہنچو گی تو میں تمہارے قریب سے گزروں گا، ہم راستے میں کوئی بات نہیں کریں گے، تم مجھے دیکھتی رہنا اور میرے پیچھے پیچھے آتی رہنا۔ میں جس گھر میں داخل ہوں گا تو تم بھی اپنے آگے پیچھے دیکھ کر اس گھر میں گھس جانا۔ اگر اس وقت کوئی تیسرا شخص گلی میں موجود ہوا تو تم میرے گھر میں داخل نہ ہونا، آگے نکل جانا، سمجھی؟ پھر وہ بولی، جی سمجھ گئی، ٹھیک ہے، تم نکلو، میں چند منٹ میں دکان بند کر کے آتا ہوں، دیکھو زیادہ دیر مت لگانا۔ وہ یہ کہتے ہوئے باہر نکل گئی۔ وہ سست روی سے چلتی ہوئی کچھ آگے نکل گئی تو میں نے جلدی سے ایک ہی تالا اٹھایا اور شٹر نیچے کیا۔ وہ عورت پیچھے مڑ کر دیکھے بغیر آہستہ آہستہ چلی جا رہی تھی۔ شٹر بند کر کے میں دھڑکتے دل کے ساتھ چند لمحے وہیں کھڑا رہا کہ شٹر کی آواز سن کر ہی شاید چوکیدار آ نکلے، لیکن شاید چوکیدار کسی اور جانب نکل گیا تھا، یا شاید مسجد سے ہی نہ نکلا ہو۔ بہرحال میں تیزی سے چلتا ہوا اس عورت سے آگے نکل گیا۔ دوسری گلیاں چھوڑ کر تیسری گلی میں میرا گھر تھا۔ چند بچے بستے لٹکائے اسکول کی جانب رواں دواں تھے، کسی کے ساتھ ان کی مائیں، کسی کے ساتھ باپ یا بھائی بھی تھے، لیکن میری گلی خالی ہی تھی۔ میں نے جلدی سے تالا کھولا اور اندر گھسنے میں قطعی دیر نہ لگائی، کیونکہ اس وقت میرا گھر میں گھسنا بھی خلاف معمول تھا۔ کوئی پڑوسی دیکھ لیتا تو سوال کر سکتا تھا اور میرے پاس اس کا کوئی جواب نہ تھا۔ ابھی میری سانسیں اعتدال پر بھی نہیں آئی تھی کہ وہ عورت گھر میں داخل ہو گئی۔ تمہیں دیکھا تو نہیں کسی نے؟ میں نے عجلت سے پوچھا۔ نہیں، کوئی بھی نہیں تھا گلی میں۔ یہ کہتے ہوئے وہ بیت الخلاء میں گھس گئی۔ میں نے سراہی سے پانی لیا اور چارپائی پر بیٹھ گیا۔ پانی کا گلاس میرے ہاتھ میں تھا، لیکن حلق تک لے جانا مشکل ہو رہا تھا۔ خدشہ تھا کہ پانی سانس کی نالی میں نہ چلا جائے۔ میرے نتھروں سے شاہ شاہ کی آوازیں کر رہی تھی اور دل مجھے اپنی کن پٹیوں میں دھڑکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ پانی کا گلاس میں نے چارپائی پر رکھ دیا۔ وہ عورت بیت الخلاء سے باہر نکلی، میری جانب دیکھتے ہوئے بولی، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے بہت بڑا احسان کیا ہے مجھ پر۔ تمہارے شکریہ کو میں چاٹوں یا فریم کرا کر دیوار پر لٹکاؤں؟ نہ چاہتے ہوئے بھی میرا لہجہ سخت ہو گیا تھا۔ اکیلے آدمی کو کوئی بھی مکان کرائے پر نہیں دیتا، اور شریف محلے میں تو اکیلے آدمی کا مکان ملنا بہت مشکل ہوتا ہے۔
یہ میری شرافت ہے کہ مجھے یہاں مکان مل گیا ہے۔ میری بات کے جواب میں وہ کہنے لگی، آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ میں آپ کی بات نہیں سمجھ سکی۔ وہ سنجیدگی سے بولی، میں کوئی انگریزی تو نہیں بول رہا، تم میرا مطلب نہیں سمجھی کیا؟ میرا غصہ کم نہیں ہوا تھا۔ میں یہاں اکیلا رہتا ہوں، اکیلا۔ اس کی کیا ضمانت ہے کہ جو ہی تم باہر قدم نکالو میرا کوئی پڑوسی بھی عین اسی وقت گھر سے باہر نکلے؟ یہ سمجھو کہ میری عزت کا جنازہ نکل گیا۔ آپ میری وجہ سے پریشان نہ ہو، میں خود بہت پریشان ہوں۔ انشاءاللہ آپ کی عزت پر میری وجہ سے کوئی حرف نہیں آئے گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ وہ ایک عزم سے بولی، تم نہیں سمجھو گی میری پریشانی۔ میں اٹھ کر ٹہلنے لگا۔ یہ چھوٹا سا کمرہ تھا، آدھے کمرے میں چارپائی بچھی ہوئی تھی اور اس کے ساتھ چٹائی تھی جس پر روزمرہ ضرورت کے چند برتن بے ترتیبی سے رکھے ہوئے تھے۔ اس کے ساتھ ہی ایک چھوٹی سی میز تھی جو چارپائی سے قدرے اونچی تھی، اس پر قرآن مجید اور چند اسلامی کتابیں رکھی ہوئی تھی۔ آپ نے سچ کہا، میں واقعی آپ کی پریشانی نہیں سمجھ پا رہی تھی، لیکن اب سمجھ گئی ہوں۔ میرا خیال تھا کہ آپ گھر بار والے ہیں، آپ کی فیملی ہوگی، بیوی بچے ہوں گے، ان کا مسئلہ ہوگا، لیکن آپ صحیح سوچ رہے ہیں۔ اگر مجھے آپ کے گھر سے نکلتا ہوا کسی نے دیکھ لیا تو آپ کی ہی نہیں میری عزت کی بھی بدنامی ہوگی۔ بہرحال آپ پریشان نہ ہو، اللہ بہتر کرے گا۔ پریشان کیسے نہ ہوں، مجھے دکان پر جانا ہے۔ اگر دکان بند ہوئی تو ملازم سیدھا گھر آ جائے گا اور اسے میں دروازے سے واپس نہیں بھیج سکتا۔ وہ اندر ضرور آئے گا، اسی لیے کہ میں اکیلا رہتا ہوں، لیکن تم نہیں سمجھو گی۔ اگر آپ کو دکان پر جانا ہے تو چلی جائیے، میں رات کے اندھیرے میں یہاں سے نکلوں گی جب مجھے دیکھنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ آپ نے مجھ پر احسان کیا ہے، میں اپنی وجہ سے محلے میں آپ کی عزت خراب نہیں ہونے دوں گی۔ میں سوچ میں پڑ گیا، ترکیب اچھی تھی، لیکن دن بھر میرے دروازے کو تالا لگا رہتا ہے کیونکہ میں رات کو گھر پر ہوتا ہوں اور جمعے کے دن دکان کی چھٹی ہوتی ہے تو میں جمعے کی شام اپنی بیوی بچوں کے پاس چلا جاتا ہوں۔ اگر کسی نے دن دہاڑے میرا دروازہ کھلا دیکھا تو بغیر دستک کیے ہی اندر آ جائے گا، اسی لیے کہ آپ اکیلے ہیں۔ اس نے میری بات کاٹ کر جملہ پورا کر دیا، آپ دکان پر جائیں اور باہر سے تالا لگا جائیں، میں آپ کے آنے تک یہیں رہوں گی، بلکہ اپنی نیند بھی پوری کر لوں گی اور پھر رات کے اندھیرے میں ہی چلی جاؤں گی۔ کہاں جاؤ گی؟ جہاں بھی منہ اٹھا کر بس چلی جاؤں گی۔ آپ جائیں، آپ کو دیر ہو رہی ہے، میری وجہ سے اپنا نقصان نہ کریں۔ مجھے شرمندگی ہے کہ میری وجہ سے آپ دکان بند کر کے گھر آئے ہیں۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی اسے گھر میں بند کر کے تالا لگا کر دکان پر چلا گیا، اس کے سوا اور چارہ بھی نہیں تھا۔ دکان پر جا کر بھی مجھے بار بار یہ خیال ستاتا رہا کہ میں ایک غیر عورت کو گھر میں بند کر آیا ہوں۔ عورت ہے، آخر زندہ جان ہے، چھینک یا کھانسی پر انسان کو اختیار نہیں ہے۔ اگر کسی نے اس کی آواز سن لی اور دروازے پر تالا دیکھا تو یہ بھی میری بدنامی ہوگی۔ لوگ کہیں گے پتہ نہیں کب سے عورت کو اندر قید کر رکھا ہے، کس مقصد کے لیے قید کیا ہوا ہے۔ ارشد آیا اور جب ناشتے کی بات کی تو ایک دم مجھے خیال آیا کہ ناشتہ تو اس عورت نے بھی نہیں کیا ہوگا۔ میں نے ارشد سے کہا کہ تم دکان پر بیٹھو، میں ناشتہ گھر پر ہی کر آتا ہوں، تھوڑی دیر کمر بھی سیدھی کر لوں گا۔ یہ میرا معمول نہیں تھا، لیکن کبھی کبھی میں اس طرح گھر چلا جایا کرتا تھا اور ایسا عموماً اتوار کے دن کیا کرتا تھا کیونکہ سفر کی تھکن ہوتی تھی۔ میں نے 2 افراد کا ناشتہ لیا، دودھ، انڈے، چینی، چائے کی پتی لی اور گھر کی راہ لی۔ اتنی ہی دیر میں اس عورت نے گھر کا نقشہ بدل کر رکھ دیا، بستر جھاڑ دیا، نئی چادر بچھا دی، دیواریں صاف کر کے پورے گھر میں جھاڑو بھی لگا دی۔ یہ سب کچھ اس نے 1 ڈیڑھ گھنٹے میں کر لیا تھا۔ میرے ہاتھ میں ناشتہ دیکھ کر وہ مسکرائی، یہ کس لیے؟ تمہارے لیے، بلکہ دونوں کے لیے۔ چلیں، حساب برابر ہو گیا۔ آپ نے میرا خیال رکھا اور میں نے آپ کا خیال رکھا کہ ایک اکیلا آدمی اپنے گھر کی صفائی نہیں کرتا تو میں سارا دن اس گھر میں بند رہ کر اور کچھ نہیں تو صفائی کر ڈالوں۔ گھر میں گھستے ہی ہمیشہ عجیب سی بساط میرا استقبال کیا کرتی تھی۔ آج سب کچھ بدلا بدلا سا لگ رہا تھا، مجھے وہ عورت کچھ اپنی اپنی سی لگنے لگی تھی۔ چلو ہاتھ دھو لو، ناشتہ کریں۔ وہ کہنے لگی، ضرور کروں گی، کیونکہ میں نے رات کا کھانا بھی نہیں کھایا۔ ارے تو بتایا کیوں نہیں؟ میں جاتے جاتے دے جاتا۔ مجھے افسوس سا ہوا کہ یہ پوچھنا تو میرا کام تھا۔ آپ کو دکان سے دیر ہو رہی تھی، آپ کہہ رہے تھے کہ دکان بند ہوئی تو ملازم گھر آ جائے گا۔ وہ ٹھیک کہہ رہی تھی کیونکہ اس وقت مجھے ارشد کا دھڑکا لگا ہوا تھا۔ بہرحال ہم نے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کیا۔ انجبیت ختم ہو گئی۔ آپ مجھے کپڑے دھونے کا صابن بھی لا دیں، میں بستر کی چادر دھو دوں۔ نہیں نہیں، رہنے دیں، یہ سب کام میں خود ہی کر لوں گا۔ آپ مجھے صابن لا دیں، میں دھو ڈالوں گی۔ اس نے دوبارہ کہا تو میں نے منع کرنے کی بجائے اس کی بات پر عمل کرنے کا ارادہ کر لیا اور جا کر قریبی دکان سے کپڑے دھونے کا صابن لے آیا۔ پھر میں نے کہا ٹھیک ہے، میں جا رہا ہوں دکان پر، کسی اور چیز کی ضرورت ہو تو دوپہر میں لے آؤں گا۔ میرے کہنے پر وہ مسکرانے لگی۔ وہ مسکراتی تو نہ جانے کیوں میرا دل اتنی تیزی سے دھڑکتا
تھا۔ ظہر کی نماز کا وقت ہوا تو میں نماز پڑھنے گھر چلا گیا۔ وہ بھی نماز پڑھ رہی تھی۔ اسے نماز پڑھتا دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی۔ میں چارپائی پر لیٹ گیا اور اسے نماز پڑھتا دیکھتا رہا۔ کھانا تو میں نے بنا دیا ہے۔ وہ نماز سے فارغ ہوئی، ابھی جہاں نماز پڑھی تھی کہ مسکراتے ہوئے بولی، چمچ سے کھائیں گے؟ کیا مطلب؟ میں نے حیران ہو کر کہا، مطلب یہ پکانے کے لیے سبزی مسالہ تو آپ نے لا دیے، میں نے سالن بنا دیا۔ ہمارے ہاں سالن کو روٹی کے ساتھ کھایا جاتا ہے۔ وہ مسلسل مسکرا رہی تھی۔ میں ہوٹل سے پکا پکایا کھانا لانے کا عادی تھا، کبھی گھر میں آٹا گوندنے اور پکانے کی نوبت ہی نہیں آئی تھی۔ میں فوراً اٹھا قریبی ہوٹل سے چند روٹیاں لے آیا، دوپہر کا کھانا کھایا۔ اس نے سالن بہت ہی عمدہ بنایا تھا، یا شاید میں نے پہلی بار اس کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا کھایا تھا۔ رات کو جب میں گھر کی جانب جا رہا تھا تو میرے پاس پھلوں کے 2 تھیلے تھے۔ موسم شام سے ہی ابر آلود تھا، ہوا میں خنقی بڑھتی جا رہی تھی، قریبی کہیں بارش ہو رہی تھی۔ رات کھانا کھا کر ہم فارغ ہوئے تو بوندا باندی شروع ہو گئی۔ میں نے کہا، لو بارش بھی شروع ہو گئی تو کیا ہوا، یہ تو قدرتی کام ہے۔ قدرتی کام تو ہے، تمہارے لیے مسئلہ ہو جائے گا۔ تم کیسے جاؤ گی برستی بارش میں؟ میں کل چلی جاؤں گی، مجھے کون سی جلدی ہے؟ وہ اتنی آسانی سے بولی، گویا بارش اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ تو کیا رات بھی یہیں رہنے کا ارادہ ہے؟ مجھے تھر تھری سی آ گئی۔ مجبوری ہے، اب بارش میں کہاں جاؤں گی؟ خود سوچیں آپ، میری بھی مجبوری کو دیکھو۔ میرے گھر میں ایک ہی کمرہ ہے، اس میں تم رہو گی یا میں؟ آپ سو جائیں، یہی میں باہر جا کر سو جاؤں گی۔ مسافر ہوں، مجھے تو کہیں بھی نیند آ جائے گی۔ میں دعا کر رہا تھا کہ بارش تیز نہ ہو بلکہ ختم ہو جائے تو یہ عورت میری جان چھوڑے، ورنہ کل پھر اسے قید کر کے دکان پر جانا پڑے گا۔ بارش تیز تو نہ ہوئی لیکن ختم بھی نہ ہوئی۔ اب مجھے اسے دیکھ دیکھ کر غصہ آ رہا تھا کہ یہ عورت مجھے بدنام کرنے کے پروگرام پر پوری طرح عمل کر رہی ہے۔ یہ کب جائے گی اور کب میری اس سے جان چھوٹے گی؟ ابھی یہیں سو جاؤ، لیکن صبح سویرے تمہیں نکلنا ہوگا۔ جس طرح اندھیرے میں آئی ہو اسی طرح۔ میں اپنی بدنامی نہیں چاہتا۔ ٹھیک ہے، مجھے صبح اذان کے وقت جگا دیجیے گا، میں نماز پڑھ کر نکل جاؤں گی۔ پھر میں نے وہ کمرہ اسے دیا اور خود باہر صحن میں چارپائی پر سونے کا ارادہ کیا۔ جب میں جانے لگا تو کہنے لگی، آپ کی بیوی بچے کہاں ہیں؟ وہ ساہیوال میں ہیں، انہیں اپنے ساتھ کیوں نہیں رکھا؟ ادھر میرا ذاتی گھر ہے، میرے والدین ہیں، بچے پڑھ رہے ہیں۔ میں جمعے کی شام کو چلا جاتا ہوں اور اتوار کی صبح واپس آ جاتا ہوں۔ آپ کی بیوی یہاں نہیں آتی؟ کیسی بات کرتی ہوں، اسے کیا ضرورت ہے یہاں آنے کی؟ یہاں سارا دن اکیلی رہے گی، خود میں دکان پر رہوں گا، اس کی فرمائشیں کون پوری کرتا پھرے گا؟ اور پھر یہ گھر کوئی 2 افراد کے رہنے کا ہے۔ کچھ دیر خاموشی رہی۔ ایک بات کہوں آپ سے؟ اس نے خاموشی کو توڑا، اب تک ساری باتیں بغیر پوچھے کرتی رہی ہو، اور اب ایسی کیا بات ہے جو مجھ سے پوچھ کر کرنا چاہتی ہو؟ وہ خاموش ہو گئی، پھر یہ خاموش تول پکڑ گئی۔ آپ نے اب تک مجھ سے یہ نہیں پوچھا کہ میں یہاں سے نکل کر کہاں جاؤں گی؟ مجھے کیا ضرورت ہے یہ پوچھنے کی؟ جہاں تمہاری مرضی ہو چلی جاؤ، میں نے فوراً کہا۔ یہاں سے جاؤ، پھر تمہارا جہاں جی چاہے چلی جاؤ۔ اس نے شاید میرے لہجے میں بیزاری محسوس کی ہوگی، چند منٹ خاموش رہی، پھر اس نے کہا، آپ نے میرا نام بھی نہیں پوچھا ابھی تک۔ نام پوچھ کر کیا کروں گا؟ ضرورت ہی نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ جس قدر جلدی ہو سکے تم میرا پیچھا چھوڑ دو۔ مجھے بتائیں میں کہاں جاؤں؟ کہیں بھی جاؤ گی تو پچھتاؤ گی۔ بہتر یہ ہے کہ جہاں سے آئی ہو وہیں چلی جاؤ، اپنے بھائیوں کے پاس۔ بھائی؟ پھر وہ ہنسی۔ میرے بھائی بھائی نہیں رہے، وہ اپنی بیویوں کے شوہر ہیں، اور میری بھابھیوں کو یہ احساس ہے کہ اگر میں ان کے پاس رہی تو میرے بھائی میری شادی کی فکر کریں گے۔ انہوں نے میری شادی کہیں کرنے کی کوشش بھی کی تو اس میں کچھ نہ کچھ خرچہ ضرور ہوگا، اس لیے بھابھیاں مجھے اپنے شوہر کے نزدیک نہیں دیکھنا چاہتی۔ ابھی اپنے کمرے میں رہتے ہوئے اپنے بھائیوں سے بات کرنے کو ترستی رہتی ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ آج کی رات میری بھابھیاں سکون سے سوئیں گی، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتی ہیں کہ میں نے کہیں نہ کہیں اپنا منہ کالا کر لیا ہوگا اور ایک رات گھر سے باہر گزار کر دوبارہ ان کے گھر کبھی نہیں آ سکتی۔ انہوں نے میرے بھائیوں کو میرے خلاف خوب بھڑکا دیا ہوگا۔ میں خاموش رہا۔ پھر وہ کہنے لگی، آپ کا کوئی جاننے والا یا آپ کا کوئی دوست ہے تو اس سے میرا نکاح کروا دیں۔ کتنی مشکل بات اس نے کس قدر آسانی سے کہہ دی تھی۔ میں نے گھورتے ہوئے اسے کہا، میں چاہتا ہوں کہ میرے جاننے والے کو خبر ہونے سے پہلے تم میرے گھر سے چلی جاؤ، اور تم چاہتی ہو کہ میں جان بوجھ کر اپنے دوستوں کو تمہارے وجود سے آگاہ کروں۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا، بالکل چپ ہو گئی۔ کچھ دیر خاموش رہی تو پھر میں باہر آ گیا۔ فجر کی اذان کے وقت میری آنکھ کھلی تو دیکھا وہ بھی نماز پڑھ رہی تھی۔ نماز سے فارغ ہوئی تو مجھ سے کہنے لگی، ناشتہ میں گھر میں ہی بناؤں گی، آپ صرف سامان لا دیں، ابھی تو تمام دکانیں بند ہیں، دیر سے کھلیں گی، ناشتہ کرتے کرتے دیر ہو جائے گی، اس وقت سب لوگ گھروں میں بند ہیں، اکا دکا نمازیں ہیں، وہ بھی تھوڑی دیر میں اپنے اپنے گھر پہنچ جائیں گے۔ اب تم دیر بالکل نہ کرو، رات تو بارش کی وجہ سے رک گئی، لیکن اب رکنے والی بات نہ کرنا، جتنا جلدی ہو نکل لو۔ میں نے 2 ٹوک کہا، کیسے آدمی ہیں آپ؟
کوئی گھر سے جا رہا ہو تو کہتے ہیں ٹھہرو، ناشتہ کر کے جانا یا چائے پی کر جانا، کھانا کھا کر جانا، اور آپ ایسے وقت میں گھر سے نکال رہے ہیں جبکہ ناشتے کا وقت ہے۔ تمہیں میرے گھر آئے ہوئے 24 گھنٹے ہو گئے ہیں اور یہ 24 گھنٹے میرے لیے بڑے بھاری گزرے ہیں، اس لیے کہتا ہوں کہ دیر کیے بغیر نکل لو، ورنہ کل والا مسئلہ پھر پیدا ہو جائے گا۔ اگر میں نہ جانا چاہوں تو کیا آپ زبردستی کریں گے؟ زبردستی تو نہیں کر سکتا، لیکن تم میری پوزیشن کو سمجھو۔ کل کوئی نہیں آیا تو آج ضرور کوئی نہ کوئی آ جائے گا۔ آخر کب تک تم میرے گھر پر پڑی رہو گی؟ مجھے سکون سے کام کرنے دو، مجھے تنگ مت کرو۔ میں نے آپ کو اپنی مجبوری بتا دی ہے، پھر بھی آپ مجھے اپنے گھر سے نکال رہی ہیں۔ تم میری ذمہ داری نہیں ہو۔ میں نے فوراً کہا، مجھ پر تمہاری کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اس نے پھر نظریں جھکا کر کہا، ایک بات کہوں اگر اجازت ہو تو؟ جلدی بولو، مجھے اپنے گھر سے نہ نکالیں، میں آپ کی خدمت کروں گی۔ کیا کہہ رہی ہو تم؟ میں تمہیں کیسے اپنے گھر رکھ سکتا ہوں؟ ایک جوان عورت کو ایک ہی رات میرے لیے عذاب سے کم نہیں تھی، اور تم مستقل رہنے کی بات کر رہی ہو۔ دیکھیے، میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، بھائیوں سے مجھے قطعی امید نہیں کہ وہ مجھے تلاش کریں گے یا میرا گھر بسائیں گے۔ آپ شریف النفس آدمی ہیں، آپ کے گھر رات بھر مجھے انوکھے تحفظ کا احساس ہوا ہے۔ میں آپ کے گھر سے نہیں جانا چاہتی، آپ جیسا شخص مجھے پوری دنیا میں نہیں ملے گا، لیکن میں تمہیں اپنے گھر کیسے رکھ لوں؟ کیوں میری عزت کا جنازہ نکال رہی ہو؟ آپ مجھے اپنی ذمہ داری میں لے لیں، مجھ سے نکاح کر لیں۔ دماغ خراب ہے تمہارا؟ میں پہلے سے شادی شدہ ہوں، اس مہنگائی میں ایک بیوی کا صحیح طور پر بھی حق ادا کرنا مشکل ہے، دو کا کیسے ادا کروں گا؟ میں آپ سے کچھ نہیں مانگتی، صرف پناہ مانگتی ہوں۔ وہ دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی، میں آپ کی پناہ مانگتی ہوں معاشرے میں بکھرے ہوئے شیطانوں سے۔ میں نے کہا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہیں معلوم نہیں، اسلام میں کسی غیر مرد کے ساتھ عورت کا بغیر نکاح کے اکیلے رہنا کتنا بڑا گناہ ہے، اس لیے تو کہتی ہوں کہ مجھ سے نکاح کر لیں۔ یہ مجھ سے نہیں ہوگا، 100 مسئلے پیدا ہو جائیں گے۔ تم جاؤ، بس کہیں اور چلی جاؤ، کسی ایسے شخص کا گھر بساؤ جسے بیوی کی ضرورت ہو۔ میری ایک بیوی ہے۔ میں نے دونوں ہاتھ اس کے آگے جوڑ دیے۔ تو آپ بھی اپنے کسی دوست عزیز سے میرا نکاح پڑھوا دیں۔ میرا کون ہے یہاں جاننے والا؟ کون ہے میرا سرپرست؟ پھر وہی بات، میں لوگوں کے سوالات سے بچنا چاہتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ جہاں سے گزر کر جاؤں لوگ مجھ پر انگلیاں اٹھائیں، مجھے دیکھ کر باتیں کریں۔ آپ کو کیا اندیشہ ہے لوگ کیا سوال کریں گے آپ سے، اور آپ کو کس سوال کا جواب دینے میں مشکل پیش آ رہی ہے؟ دیکھیے، میں آپ کو اپنی ایب بیتی سناتی ہوں، آپ مناسب سمجھے تو مجھے اپنی زوجیت میں رکھیں یا اپنے کسی دوست کی زوجیت میں دے دیں۔ خود نکاح کر لیں گے تو فائدے میں رہیں گے۔ صبح اٹھتے ہیں، ناشتہ اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک ہوٹل کھل نہیں جاتے، کپڑے دھوبی سے دھلواتے ہیں، وہی استری کر کے دیتا ہے، دوپہر کا کھانا بھی ہوٹل پر تو رات کا کھانا بھی تو ہوٹل سے۔ میرے ہوتے ہوئے آپ کی یہ پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ آپ صبح سویرے ناشتہ کر کے دکان پر جائیں گے، دوپہر کا کھانا تیار ملے گا، رات کو گھر آئیں گے تو میرے ہاتھ کا پکا پکایا کھانا کھائیں گے، لباس تیار ملے گا، گھر صاف ستھرا ملے گا۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن ابھی کچھ نہ کہیں، میری بات پوری سن لے۔ میرے 3 بھائی اور 2 بہنیں ہیں، میں سب سے چھوٹی ہوں، سب کی شادی ہو گئی ہے، بہنیں شادی شدہ ہیں، میری شادی سے پہلے ہی میرے والدین کا انتقال ہو گیا۔ اب میں اپنے بھائیوں پر بوجھ ہوں۔ بھابیاں یہ چاہتی ہیں کہ میں سارا دن ان کے کام کروں، ان کے بچوں کا خیال رکھوں، انہیں کھلاؤں، لیکن نہ ان سے کھانا مانگوں نہ لباس، یعنی کسی نوکرانی کی طرح صبح سے شام تک ان کے کام کروں اور شام ہوتے ہی گھر سے نکل جاؤں۔ اگر میں ان کے گھر میں رہی تو میرے بھائی میری شادی کی فکر کریں گے، انہیں کچھ نہ کچھ جہیز میں دینا پڑے گا۔ رہی میری بہنیں تو انہیں نہیں معلوم کہ میری بھابیوں کا میرے ساتھ کیا سلوک ہے۔ دوسرا ہے کہ میں ان کے پاس بھی نہیں جا سکتی، جب بھائی اپنے نہیں تو بہنوئی کیا کر سکیں گے؟ میری قسمت اچھی ہے کہ رات کے اندھیرے میں گھر سے نکلی، اسٹیشن پہنچی، بغیر ٹکٹ لیے سفر کر کے یہاں پہنچی، چلتے چلتے تھکی تو ایک دکان کے تھڑے پر لیٹ گئی۔ دن بھر کام کر کے تھکی ہوئی تھی اور بھوکی بھی تھی، رات بھر کی جاگی ہوئی تھی تو آنکھ لگ گئی۔ پھر آپ نے مجھے جگایا، میں نے رات کا کھانا بھی نہیں کھایا تھا۔ آپ کے گھر مجھے سکون مل رہا ہے، میں یہاں سے جانا نہیں چاہتی۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن میں لوگوں کو کیا جواب دوں گا تمہارے بارے میں؟ کچھ بھی نہیں۔ آپ کسی دوسرے سے ان کے گھر کے بارے میں یا ان کی بیوی کے بارے میں ان سے سوال کرتے ہیں کیا؟ مجھے بتائیں، لوگ آپ کو کیا جواب دیتے ہیں؟ وہی جواب آپ بھی دے دینا۔ دیکھو، میں نے صرف تمہاری مدد کی تھی، اب پلیز میری جان چھوڑ دو، تم میری بیوی نہیں ہو۔ لوگ جانتے ہیں کہ میں یہاں اکیلا رہتا ہوں، یہ مکان 2 افراد کے رہنے کے قابل نہیں ہے، اس کمرے میں دوسری چارپائی کی جگہ بھی نہیں ہے، باورچی خانہ تک نہیں، بس صحن میں ایک چولہا رکھا ہوا ہے، وہ بھی کھانا پکانے کے لیے، بلکہ سردی کے موسم میں پانی گرم کرنے کے لیے۔
प्लीज आज मुझे मेरे कहने पर अपने घर दिन गुजारने दे। मैं वादा करती हूँ कि जैसे ही रात को आप घर आएंगे मैं चली जाऊंगी। वो भी आपने इजाजत दी तो मेरी तरफ से तुम्हें अभी इजाजत है। मैं फौरन बोला, सारी रात मैं इस बात पर गौर करती रही हूँ। आज दिन में आप गौर कर लें, फिर जो भी फैसला करेंगे मुझे मंजूर होगा। मैंने बहुत सोचा है कि आप मुझे अपने निकाह में ले लें, जैसे आप रहते हैं वैसे ही अपने मामलात रखें। दुकान जाते हुए बाहर से ताला लगा जाए, मैं घर के अंदर ही रहूंगी, कहीं आना जाना तो होगा नहीं। निकाह भी इतनी खामोशी से नहीं होता कि किसी को खबर ना हो। लोगों को, मोहल्लेदारों को गवाह बनाना पड़ता है निकाह के लिए। आप अपने दो दोस्तों को राजदार बना लें, उन्हें बताएं कि मुझे परेशानी है। पहली बीवी माँ बाप की खिदमत कर रही है तो दूसरी को यहाँ अपने साथ रखना चाहता हूँ और बाहर का खाना खा खा कर बेजार हो गया हूँ, वगैरह वगैरह। बस उन दो अफराद को ही ये मालूम होगा कि मैं आपकी दूसरी बीवी हूँ, वरना दूसरों को सिर्फ ये बताएं कि मेरी बीवी है, मेरे साथ रहती है। किसी को क्या खबर कि मैं आपकी पहली बीवी हूँ या दूसरी। तुम्हें पता है दूसरी शादी करने के लिए पहली बीवी से इजाजत लेनी पड़ती है। मैं आपसे कोई मुतालबा नहीं रखती। जिस तरह आप अपनी बीवी बच्चों में जुम्मे के दिन जाते हैं, जाते रहें, बाहर से ताला लगाकर जाते रहें। आपके मामलात जैसे हैं वैसे ही रहने दें। मैं घर के अंदर ही बंद रहूंगी। मेरा कौन है? आप ये भी कहते हैं कि आपकी बीवी यहाँ नहीं आती, उसे कोई जरूरत नहीं है। इस सूरत में भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। उसकी प्लानिंग मुकम्मल थी। वो हर तरह से मुझे घेर रही थी कि किसी तरह मैं उससे निकाह कर लूं। मुझे सोचता देखकर बोली, आज आप सोच लें, मुझे यानी एक बेबस और बेसहारा लड़की को इस तरह बेआसरा अकेला अपने घर से निकालना बेहतर है। ये मुझे सहारा देना, अपना घर बसा लेना। हक मेहर की भी कोई खास जरूरत नहीं है, बस वाजिबी सा रखें। मेरी कोई शर्त नहीं, मुझे सिर्फ ठिकाना चाहिए। अगली सुबह मैं नाश्ते का सामान ले आया। उसने नाश्ता बनाया, हम दोनों ने मिलकर नाश्ता किया। फिर मैं हस्बे मामूल घर को ताला लगाकर दुकान पर चला गया। उसकी पेशकश पर खूब गौर किया। मुझे दूसरे निकाह में कोई खराबी दिखाई न दी। मैंने सोचा कि जिस तरह मैं पहले जाता रहा हूँ, इसी तरह अब भी 2 रातों और 1 दिन के लिए चला जाया करूंगा। किसी को कानो खान खबर भी नहीं होगी कि मैंने दूसरी शादी कर ली है। मेरा मुलाजिम अरशद एक ऐसा शख्स है जो मेरे घर बेधड़क आ जाता है। उसे बताना जरूरी है कि अब मेरे घर में मेरी बीवी होती है, इस तरह बेधड़क अंदर न आए। एक फैसले पर पहुंचकर मैं पुरसुकून हो गया। दूसरा दिन भी इसी तरह गुजर गया। घर जाकर मैंने उसके सामने अपना प्लान रखा। उसने इत्तेफाक किया। लाहौर में मेरा कोई ऐसा रिश्तेदार नहीं था। जुम्मे के दिन मैंने अरशद को होशियार कर दिया। कुछ सामान तो मैंने जुमेरात के दिन ही खरीद कर दुकान में रख दिया और ये कह दिया कि ये मैं परसों घर ले जाऊंगा। उसे ये तासुर दिया कि मैं दुकान से रुखसत होकर सीधा बस स्टॉप पर जाऊंगा। मैंने उसके 2 दिन के खाने का बंदोबस्त किया कि चंद पैकेट बिस्किट, दूध और चाय के डब्बे खरीद कर उसके हवाले किए। उस रात में खिलाफ मामूल साहिवाल भी देर से ही पहुंचा। घर वाले परेशान हो गए थे। मैंने कह दिया काम ज्यादा है, इतवार की सुबह की बजाय मैं हफ्ते की शाम को चला जाऊंगा ताकि सुबह जल्दी दुकान खोल सकूं। इस ताखिर को जवाज बनाकर मैंने 2 मकसद हासिल कर लिए। चनाचे इतवार की सुबह आने की बजाय मैं हफ्ते को ही लाहौर पहुंच गया। कमरे में दाखिल होकर बत्ती जलाई तो वो सोई हुई थी। मैंने उसे सोने दिया और खुद बाहर आकर सहन में सो गया। सुबह नाश्ता करके मैं दुकान पर चला गया। राशिद आया तो उसने आते ही पूछा कि बच्चे आ गए हैं। मैंने कहा बच्चे नहीं आए, उनकी पढ़ाई का मसला था। अलबत्ता तुम्हारी भाभी आ गई हैं। निकाह से पहले उसे उसकी भाभी बनाना कुछ अजीब सा था, लेकिन क्या करता क्या कहता। मैंने उसके लिए सिले सिलाए 3 सूट लिए और बुरका भी लिया। दुकान में रखे हुए बर्तन उठाए और घर चला गया। वक्त जाया किए बगैर उस सूरत को लिबास बदलने का कहा और कहा कि अब तुम मुझे अपना नाम भी बताओ और अपने बाप का नाम भी। मेरा नाम आमना है, बाप का नाम गुलाम रसूल है। अपने गांव का नाम नहीं बताऊंगी, बताना ही नहीं चाहती, इसलिए पूछे भी नहीं। मुझे उससे कोई गर्ज भी नहीं थी। मैंने आमना को साथ लिया और अदालत पहुंच गए। वहां निकाह हो गया था। अब वो मेरी बीवी थी। मैंने किसी को खबर भी ना होने दी कि ये मेरी दूसरी बीवी है। अब मेरे मामलात बदल गए थे। दोपहर का खाना भी मैं घर जाकर खाता। राशिद को पहले भेज देता, वो होटल से खाना खा आता था। उसने कहा कि 2 माह बाद मेरी दुकान पर 2 अफराद आए। ये दोनों ही मेरे लिए अजनबी थे। सलाम करने के बाद एक बोला, हम लियाकतपुर से आए हैं, हमें आपसे कोई बात करनी है। ये कहकर उन्होंने राशिद की जानिब देखा। राशिद समझ गया कि मेरी मौजूदगी में बात नहीं करना चाहते। वो दुकान के दरवाजे तक जा पहुंचा, जहां तक उसे हमारी आवाज सुनाई ना दे। बड़ी मुश्किल से पता चलाया है आपका। एक बोला, मेरा नाम जावेद है और ये हसन है। बात यह है कि आपकी बीवी हमारी साली है। वो अपनी भाभीियों से नाराज होकर आई है। हमें खुशी है कि गलत हाथों में पड़ने की बजाय वो
وہ آپ کے پاس آ گئی ہے اور آپ نے اس سے نکاح کر کے عزت دی ہے۔ اگر مناسب سمجھے تو ہمیں اس سے ملوا دیں، ہم اس سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ پھر میں نے کہا کہ آمنہ نے مجھے بتایا تھا کہ لیاقت پور میں اس کی 2 بہنیں رہتی ہیں، پر وہ ان کے پاس نہیں جانا چاہتی۔ مجھے خوشی ہوئی کہ میری بیوی کے کسی رشتہ دار سے میرا رابطہ ہوا۔ میں انہیں گھر لے کر آیا۔ ان سے مل کر آمنہ نے کوئی خاص خوشی کا اظہار نہیں کیا تھا، جبکہ وہ دونوں اس سے پا کر بہت زیادہ خوش ہو رہے تھے۔ اس چھوٹے سے کمرے میں ہم 4 افراد تھے۔ چارپائی پر ہم تینوں مرد بیٹھے تھے اور سامنے آمنہ تھی۔ وہ اس سے گلہ کر رہی تھی کہ اس سے یوں نہیں آنا چاہیے تھا، یہ اچھی بات نہیں ہے، ہمیں اپنا سمجھ کر اپنا مسئلہ کہا ہوتا، وغیرہ وغیرہ۔ میں انہیں یوں ہی باتیں کرتا چھوڑ کر بازار آ گیا۔ ان کی خاطر تواضع کے لیے کچھ بسکٹ وغیرہ لیے۔ چائے کا سامان آمنہ نے چائے بنائی، ہم سب نے بھی چائے پی۔ پھر میں نے کہا کہ آپ لوگ بیٹھے باتیں کریں، میں دکان پر جا رہا ہوں، دوپہر کے کھانے پر بات چیت کی جائے گی۔ وہ بولے نہیں، ہمارے پاس وقت بھی نہیں ہے، ہم جا کر اس کی بہنوں کو خوشخبری سناتے ہیں، وہ بہت زیادہ خوش ہوں گی، اور جب انہیں معلوم ہوگا کہ ایک شریف انسان نے اس سے نکاح کر لیا ہے تو وہ اور بھی زیادہ خوش ہوں گی۔ میں نے انہیں اصرار کیا، روکتا رہا، لیکن وہ جلد ہی رخصت ہو گئے۔ ان کے جانے کے فوراً بعد آمنہ بولی، آپ کو انہیں گھر نہیں لانا چاہیے تھا۔ کیوں بھائی، تمہارے رشتہ دار ہیں، کیوں نہ گھر میں لاتا؟ میں اب اپنے رشتہ داروں سے کوئی واسطہ نہیں رکھنا چاہتی۔ آج ہی ہمارے گھر آئے ہیں تو کل ہمیں بھی جانا پڑے گا، آج یہ آئے ہیں تو کل کسی اور کو بھی پتہ بتا دیں گے۔ آپ کا پتہ تلاش کرنا کچھ مشکل نہیں ہے، اس لیے کہتی ہوں میرا کوئی بھی رشتہ دار آئے تو اسے گھر لانے کی بجائے دکان سے ہی رخصت کر دے۔ دن حسب معمول گزرتے رہے۔ میرے نکاح کو یہ 3واں مہینہ پورا ہونے والا تھا۔ ایک دن صبح جاوید آیا، اس کے ساتھ 2 عورتیں بھی تھی۔ بولا، آپ کے گھر جانا ہے، یہ آمنہ کی بڑی بہنیں ہیں، اس سے ملنا چاہتی ہیں۔ میں مجبور ہو گیا، یہ ہمت نہ ہو سکی کہ انہیں دکان سے ہی چائے بسکٹ کھلا پلا کر رخصت کر دیتا۔ ان کے ساتھ عورتیں اور وہ بھی میری سالیاں نہ ہوتی تو شاید میں ایسا کر بھی دیتا۔ نہ چاہ کر میں انہیں گھر لے آیا۔ آمنہ کے رویے سے اندازہ ہو رہا تھا اسے میری یہ حرکت بے حد ناگوار گزری ہے۔ مجبوراً اس نے انہیں برداشت کیا، لیکن ان کے رخصت ہونے کے بعد وہ مجھ سے خفا سی ہو گئی۔ میں نے منانے کی کوشش کی تو بولی، میں نے کہا تھا نا کہ میرے ان رشتہ داروں کو منہ نہ لگائیں، ان سے سختی سے پیش آئیں، آپ انہیں پھر گھر لے آتے ہیں۔ میں کیا کرتا، وہ تمہاری بہنیں ہیں، اتنا لمبا سفر کر کے آئی ہیں صرف تم سے ملنے کے لیے، انہیں دکان سے ہی کیسے بھیج دیتا، خود ہی سوچو۔ بہرحال آئندہ کوئی بھی میرا رشتہ دار آئے تو اسے گھر لانے سے پہلے مجھے ضرور بتائیے گا، میں ان سے ملنا چاہوں گی تو گھر میں لائیں، ورنہ صاف انکار کر دیں۔ میرا ان رشتہ داروں نے بہت جی جلایا ہے، میں ان سے سخت بیزاری ہوں، میں نے وعدہ کر لیا کہ آئندہ ایسا ہی ہوگا، اسے بتائے بغیر اس کا کوئی رشتہ دار گھر پر نہیں لاؤں گا۔ ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ جاوید حسن دونوں آئے، ان کے ہاتھ میں کچھ تحائف بھی تھے۔ ایک بولا، یہ ہمیں آپ کی سالیوں نے تحفہ دیا ہے، ہمارے عزیزوں میں شادی ہے، آپ دونوں کو دعوت ہے، اگلے جمعے کو شادی ہوگی، آپ لوگ اول تو ابھی چلیں ہمارے ساتھ، ورنہ منگل کے دن لازمی پہنچے تاکہ مہندی وغیرہ میں بھی شرکت کر سکیں۔ ہم خود آئیں گے اور آپ دونوں کو اپنے ساتھ لے کر جائیں گے تاکہ آپ دونوں کو انجان راستوں کی پریشانی نہ ہو۔ اب مجھے پھر مسئلہ درپیش ہوا، واقعی آمنہ ٹھیک ہی کہہ رہی تھی، اگر آج وہ ہمارے گھر آئے ہوتے تو کل ہمیں بھی جانا پڑے گا۔ غنیمت ہوا کہ انہوں نے گھر تک جانے اور آمنہ سے ملاقات کا کہا بھی نہیں، راشد کو بھیج کر دکان پر ہی چائے سموسہ منگوا لیے تھے۔ رخصت ہوئے تو میں اسی وقت وہ تحفے لے کر گھر پہنچا۔ آمنہ تو دیکھا تو پھر ناراضگی کا اظہار کیا، اس کا کہنا تھا کہ اسی لیے میں کہہ رہی تھی کہ میرے رشتہ داروں کو گھر تک آنے کی مہلت ہی نہ دیں۔ تحفے کے پیکٹ کھول کر دیکھے تو قیمتی لباس ثابت ہوئے۔ وہ بجائے خوش ہونے کے بولی، اب یہ تحفہ وصول کر لیا ہے، کچھ دینا بھی پڑے گا۔ ہاں تو کیا ہوا، دے دیں گے، کوئی کمی ہے ہمارے پاس؟ ایسا ہے تو آپ چلی جائیے گا، میں بتا دوں میں نہیں جانا چاہتی اپنے رشتہ داروں میں، میں نے سوچا کہ رشتہ داری تو رکھنا پڑے گی، جانا ہی پڑے گا۔ یہ سوچ کر میں نے ساہیوال فون کر دیا، اس ہفتے ایک دوست کی شادی ہے، میں نہیں آ سکوں گا۔ دوسری جانب میں نے اندر ہی اندر تیاری کر لی تھی، راشد سے بھی کہہ دیا کہ میرے عزیزوں میں شادی ہے، شاید مجھے بدھ کے دن جانا پڑے۔ بدھ کے دن وہ دونوں ہی آ گئے۔ میں انہیں دکان پر بٹھا کر کسی کام کا کہہ کر گھر گیا۔ آمنہ کو سمجھایا کہ یہ عزت کی بات ہے کہ وہ ہمیں خود لینے آئے ہیں، چلو تیار ہو جاؤ، لیکن وہ کسی صورت نہ مانی، یہی کہتی رہی کہ مجھے شوق نہیں ہے شادی میں شرکت کا، تو میں اکیلا ہی چلا جاؤں، اسے مجبور نہ کروں۔ دیکھو تمہارے رشتہ دار ہیں اور تم انکار کر رہی ہو تو مجھے وہاں کون پہچانے گا؟ تمہاری وجہ سے مجھے بھی دعوت دے رہے ہیں، ورنہ مجھے کون پہچانتا ہے؟ وہ اٹل لہجے میں بولی، میرا ایک ہی فیصلہ ہے کہ میں اپنے رشتہ داروں میں نہیں جاؤں گی، مجھے روکنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کہہ دیں کہ میں اسے اجازت نہیں دیتا۔ کیسی باتیں کر رہی ہو، دعوت قبول کرنا تو سنت ہے، میں کیسے منع کر دوں؟ میری خاطر منع کر دیں، یہ سوچ کر منع کر دیں کہ میں واپس نہیں آ سکوں گی۔ پھر میں نے کہا، تم سمجھنے کی
कोशिश करो, वो दोनों दुकान पर बैठे हुए हैं। ये बहुत बुरी बात है कि मैं तुम्हारे रिश्तेदारों को घर लाने की बजाय दुकान में बिठाए रखूं। आमना मुझे समझाने लगी, आपको तो पता नहीं क्या है, आपको फैसला करना भी नहीं आता। यूं करें, आप उन्हें घर लाएं और उनसे सख्ती से पेश आएं। मेरे बारे में साफ साफ कह दें, उसने ये कहकर मुझसे शादी की थी कि मैं अपने रिश्तेदारों से नहीं मिलूंगी, इसलिए मेरी इजाजत नहीं है कि ये अपने रिश्तेदारों में जाए। अगर ये मेरी इजाजत के बगैर इस घर से कदम बाहर निकालेगी तो उस पर 3 तलाक। आमना, तुम होश में तो हो? तुम ये क्या कह रही हो? मैं लरज कर रह गया। मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। आप उन्हें बुलाकर इसी तरह कहें, उन्हें मेरी भलाई हुई तो खामोशी से चले जाएंगे, अगर नहीं तो फिर मुझे आपको साथ लेकर जाने पर इसरार करेंगे। कमाल है, रिश्तेदार मेरे हैं, मैं उनकी इतनी फिक्र नहीं कर रही तो आपको क्यों इतनी फिक्र है? मैं खामोश हो गया। मैंने सोचा कि वाकई जब वो अपने रिश्तेदारों में खुद ही नहीं जाना चाहती तो मैं क्यों इसरार कर रहा हूँ। आमना के कहने पर मैं उनको अपने घर ले आया। उनकी खातिर तवाज़ो भी ना की, उन्हें चाय पानी का पूछा तक नहीं। घर पहुंचते ही मैंने अपना रवैया बदला और बोला, जावेद साहब, मैंने इस औरत को बिल्कुल बेसहारा समझकर सहारा दिया है। शादी से पहले उसने कहा था कि वो कभी भी अपने किसी रिश्तेदार के घर नहीं जाएगी और ना ही उससे मिलेगी। उसके बकौल ये अपने रिश्तेदारों से बेजार है। अगर ये अपने रिश्तेदारों के घर भी जाएगी तो वहाँ ऐसे लोग भी होंगे जिनसे ये मिलना नहीं चाहती, बल्कि उनकी सूरत भी नहीं देखना चाहती। आप एक बार आए, मैं कुछ ना बोला, आपको इज्जत दी। दूसरी बार उसकी बहनें आई, मैंने उन्हें भी इज्जत दी कि घर आए मेहमान से मैं क्या कह सकता हूँ। आप तीसरी बार आए, तोहफे तहाइफ लेकर आए, हमें दावत भी दी अपने घर आने की, और आज हमें लेने भी आ गए। पर बात यह है कि मुझे ये बात कतई पसंद नहीं कि मैं अपना कारोबार छोड़कर कहीं जाऊं। मेरी रिश्तेदारी वैसे भी बहुत है, वहां जाना मुश्किल हो जाता है। दूसरी बात यह है कि आमना ने जैसा कहा था, मैं अपने किसी रिश्तेदार से नहीं मिलूंगी तो उसे अपने वादे का पास करना होगा। आप लोगों ने आकर उससे मिल लिया, वो बात अलग है, लेकिन ये खुद जाकर अपने किसी रिश्तेदार से नहीं मिलेगी, उसकी मैं इजाजत नहीं दे सकता। अगर ये मेरी इजाजत के बगैर इस घर से कदम बाहर निकालेगी तो उस पर 3 तलाक। ये आप क्या कह रहे हैं? वो हक्का बक्का होकर खड़े हो गए। मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। जावेद बोला, आप ठीक नहीं कह रहे, आप अपने हवासों में नहीं हैं। मैं बिल्कुल होशो हवास में हूँ और आप लोगों को गवाह बनाकर कहता हूँ कि आमना मेरी इजाजत के बगैर इस घर से बाहर कदम निकालेगी तो उस पर 3 तलाक। वो खड़े हुए ही बगैर सलाम किए चले गए। आमना के चेहरे पे इत्मीनान फैल गई थी। अब ये कभी नहीं आएंगे, ना ही किसी को आपका पता बताएंगे। यही मैं कह रही थी कि खुद में जुर्रत पैदा करें। खामखा आपने उन्हें ढील दे रखी थी। उसकी बात का कोई जवाब ना देकर मैं दुकान पर चला गया। अगली सुबह मैं सोकर उठा तो आमना बिस्तर पर नहीं थी। मैं समझा कि वो बैतुल खुला में होगी। चारपाई पर लेटकर कुछ देर इंतजार किया। फजर की नमाज का वक्त जा रहा था और आमना बैतुल खुला से निकल ही नहीं पा रही थी। करीब पड़ी चारपाई पर तयशुदा एक कागज नजर आया। उसके ऊपर पानी का खाली गिलास सीधा रखा हुआ था। मैंने बेख्याली में ही वो कागज उठा लिया, पढ़ना शुरू किया तो मेरे कदमों तले से जमीन खिसक गई। आमना ने लिखा था, प्यारे, मैं तुम्हारे करीब ही रहती हूँ, इसी मोहल्ले में ही। तुम मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानती थी और अब कुछ दिन साथ रहकर मुझे यकीन हो गया कि तुम मेरी तवक्को से भी ज्यादा शरीफुन नफ्स हो। सच कहती हूँ, अगर तुम शादीशुदा ना होते तो मैं सारी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजार देती। बात यह है कि मैं पहले से शादीशुदा हूँ, मेरा एक प्यारा सा बच्चा भी है। मैं जब तक तुम्हारे घर रही अपने बच्चे से दूर रही। अब मैं अपने बेटे से मिलने जा रही हूँ। मैं अपनी माँ के घर गई हुई हूँ। मेरा शोहर मुझसे बेहद मोहब्बत करता है। वो मुझे लेने गया तो मैंने कुछ दिन और रुकने की फरमाइश की। वो ना माना और मुझे साथ लेने पर इसरार करने लगा। मेरी बहनों और बहनोई ने भी उसे कहा, लेकिन वो अपनी जिद पर अड़ा रहा। बस मेरे शोहर ने इस जरा सी बात पर मुझे तलाक दे दी थी और फौरन ही पछतावा था। उस वक्त हमारे घर के यही अफराद थे जो तुमसे मिले और यही गवाह है मेरी तलाक के। मुझे तलाक हो गई थी, अब कुछ नहीं हो सकता था। मैंने उन सब से कहा कि ये बात किसी से ना कहे, मैं खुद संभाल लूंगी, अपना घर उजड़ने नहीं दूंगी, अपने बेटे को रुलने नहीं दूंगी। शरीयत की रूह से कोई दूसरा शख्स मुझसे निकाह करके तलाक देता तो उसके बाद ही मैं अपने पहले शोहर से दोबारा निकाह कर सकती थी। अपने हुस्न पर मुझे इतना ही नाज है कि कोई भी शख्स मुझसे निकाह करके तलाक नहीं दे सकता था। मेरी नजरें तुम पर पड़ी। मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ कि तुमने मुझसे निकाह किया, कम लोगों को गवाह बनाया, मेरी 2 बहनों के सामने मुझे तलाक भी दे दी। मैं तुम्हारी इजाजत के बगैर तुम्हारे घर से तुम्हारी जिंदगी से निकल आई हूँ। मुझ पर तुम्हारी दी हुई 3 तलाकें लागू हो गई हैं। अब मैं इद्दत गुजार कर अपने साबका शोहर के घर दोबारा जा सकूंगी। जो अखराजात तुमने मुझ पर किए
وہ میرا شوہر میرے بچے کا باپ تمہیں لوٹا دے گا، یا میں خود عدت گزار کر تمہاری دکان پر آ کر دے جاؤں گی۔ اور ہاں، میرا اصل نام آمنہ ہی ہے، لیکن تمہارے محلے میں مجھے کسی اور نام سے پہچانا جاتا ہے۔ میں نے کوشش کی تھی کہ تمہاری عزت بھی قائم رہے اور میرا کام بھی ہو جائے، تمہارے ساتھ گزارا ہوا میرا وقت کم سے کم لوگوں کو معلوم ہو اور کسی کو خبر نہ ہو پائے کہ میں نے تم سے حلالہ نکلوایا ہے۔ شکریہ میرے معیار پر پورا اترنے کا۔ میرے لیے جمعے کا وہ دن گزارنا مشکل ہو گیا تھا۔ میں نے اپنے گھر بھی اطلاع دے دی تھی کہ میں شادی کی وجہ سے نہیں آؤں گا، دکان بھی بند، گھر پر بھی نہیں رہ سکتا تھا۔ لاہور سے چلا گیا اور رات گئے واپس آیا۔ اس واقعے کو 4 مہینے گزرے تھے۔ میں ظہر کی نماز پڑھ کر آیا تو راشد نے ایک لفافہ دیتے ہوئے کہا، کوئی خاتون یہ دے گئی ہے۔ لفافہ کھولا تو اس کے اندر رقم تھی، پتہ نہیں کتنی تھی، اس کے ساتھ یہ خط بھی تھا۔ میں نے رقم راشد کو دے دی اور خط خود سنبھال لیا۔ راشد حیرت سے مجھے دیکھتا رہ گیا۔ میں نے اشارے سے کہا کہ وہ عیش کرے۔ میں نے چاہا کہ اس کو گھر جا کر تسلی سے پڑھوں گا۔ یہ تو سمجھ آ گئی تھی کہ یہ آمنہ تھی، جسے معلوم تھا کہ میں اس وقت دکان پر نہیں ہوتا۔ اس نے وہ قیمت چکائی تھی جو میں نے اس پر خرچ کی تھی، اور میری یہ رقم میرے لیے حلال نہیں تھی۔ راشد کے سامنے خط پڑھنے کا مطلب یہ تھا کہ وہ میرے چہرے کے تاثرات سے کوئی نتیجہ اخذ کر سکتا تھا۔ میں نے اس خط کا مطالعہ رات تک کے لیے مؤخر کر دیا۔ رات کا انتظار نہ کر سکا۔ راشد کسی کام سے دکان سے باہر نکلا تو میں نے خط نکال کر پڑھ لیا۔ لکھا تھا، پیارے، تمہاری خرچ کی ہوئی رقم، سابقہ شوہر سے میرا نکاح فی الحال نہیں ہو سکتا۔ میں تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ یہ فیصلہ میرا شوہر ہی کرے گا کہ وہ اس بچے کو میرا بچہ سمجھ کر پرورش کرے، یہ تمہارا بچہ سمجھ کر تمہارے حوالے کر دے۔ اگر میرے شوہر نے وہ بچہ رکھنے سے انکار کر دیا تو میں تمہارے حوالے کر جاؤں گی۔ اس کے لیے تیار رہنا۔ خدا حافظ۔ اب مجھے انتظار ہے کہ کب میرا بچہ مجھے ملتا ہے، میرا مطلب ہے کہ آمنہ کا بچہ۔